Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, सवाल पूछा गया है कि औरत का अज़ान के फ़ौरन बाद नमाज़ पढ़ना कैसा है। यानी अगर ख़वातीन घर में अज़ान के फ़ौरन बाद नमाज़ अदा कर लें तो उनकी नमाज़ होगी या नहीं। यानी मसाजिद में अज़ान के बाद मर्द हज़रात जो नमाज़ अदा करते हैं वो अज़ान के 15-20 मिनट बाद अदा करते हैं, तो अज़ान के फ़ौरन बाद मर्दों से पहले ख़वातीन घर में नमाज़ अदा कर सकती हैं या नहीं, नमाज़ होगी या नहीं, जायज़ है या नहीं, इस हवाले से शरई रहनुमाई फ़रमाएँ। तो बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है। मुख्तसर से वक्त में मैं आपको इस सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। याद रखें, एक है अफजल और एक है गैर अफजल, और एक है जायज़ और एक है नाजायज़। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अगर ख़वातीन अज़ान के फ़ौरन बाद घर में नमाज़ अदा कर लें तो ऐसा करना जायज़ है या नहीं। यहाँ अफजल या गैर अफजल की बात नहीं हो रही, यहाँ जायज़ या नाजायज़ की बात हो रही है। तो इस हवाले से याद रखें, जो ख़वातीन ये समझती हैं कि अज़ान के बाद मर्दों की जमात से पहले ख़वातीन को घर में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, जायज़ नहीं है, तो ऐसी औरतें वो गलत फहमी का शिकार हैं। याद रखें, ख़वातीन अज़ान के फ़ौरन बाद घर में नमाज अदा कर सकती हैं, चाहे मस्जिद में मर्दों की जमात हुई हो या ना हुई हो, इसमें कोई हरज नहीं, नमाज हो जाएगी अगर ख़वातीन अज़ान के फ़ौरन बाद घर में नमाज अदा कर लेती हैं। अब आइए दूसरी तरफ, अफजल और गैर अफजल, यानी अफजल चीज़ कौन सी है। तो उलमा किराम बयान करते हैं कि ख़वातीन के लिए अफजल ये है कि अज़ान फ़जर और अज़ान मग़रिब, यानी फ़जर की नमाज़ और मग़रिब की जो नमाज़ है वो अज़ान के फ़ौरन बाद अगर ख़वातीन घर में अदा कर लें तो ये उनके लिए अफजल है और ज़्यादा बाइस अजर और ज़्यादा बाइस फ़जीलत है। यहाँ जायज़ या नाजायज़ की बात नहीं हो रही। यानी अगर किसी ने फ़ौरन बाद अदा ना की तो फिर उसकी भी नमाज़ हो जाएगी, लेकिन अफजल ये है कि जो फ़जर की नमाज़ है और मग़रिब की जो नमाज़ है वो अगर अज़ान के फ़ौरन बाद ख़वातीन घर में अदा कर लेती हैं तो ये ज़्यादा अफजल है और ज़्यादा बाइस फ़जीलत है। और इसके अलावा जो नमाज़ ज़ोहर है, नमाज़ असर और नमाज़ इशा, इसमें अगर ख़वातीन थोड़ी ताख़ीर कर लें, जब मर्द हज़रात मसाजिद में नमाज़ अदा कर लें, जमात के साथ पढ़ लें, तो अफजल है फिर ख़वातीन के लिए कि इसमें थोड़ी सी ताख़ीर करके पढ़ें। मुख्तसर ये है, मैं सादा करके और समझा देता हूँ कि नमाज़ फ़जर और नमाज़ मग़रिब में ख़वातीन जो हैं वो अगर अज़ान के फ़ौरन बाद घर में नमाज़ अदा करती हैं तो ये ज़्यादा फ़जीलत वाला काम है और ज़्यादा बाइस अजर व सवाब है। और जो ज़ोहर असर और इशा की नमाज़ है इसमें थोड़ी ताख़ीर कर लें तो ये ज़्यादा फ़जीलत है। लेकिन अगर किसी खातून ने अज़ान के फ़ौरन बाद कोई भी नमाज़ अदा कर ली तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि उसकी नमाज़ नहीं होगी, नमाज़ उसकी भी अदा हो जाएगी, जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है। उम्मीद है बात समझ गए होंगे। अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम की सही मानों में समझ बूझ अता फ़रमाए। तो सामीन किराम, सवाल पूछा गया है कि जो बच्चा पैदाइश से पहले फ़ौत हो जाए उसके कफ़न दफन नमाज जनाज़ा का क्या हुक्म होगा। यानी जो बच्चा मुर्दा पैदा हो तो क्या उसे फिर गुस्ल देंगे, उसे कफ़न देंगे, उसका नमाज जनाज़ा अदा करेंगे या नहीं, इस हवाले से शरीयत क्या कहती है, रहनुमाई फ़रमा दें। तो ये बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है। इंशाअल्लाह मैं मुख्तसर से वक्त में आपके सामने इसका जवाब अर्ज़ करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो याद रखें, जब बच्चा माँ के पेट में 4 माह का हो जाता है तो उसमें रूह जो है वो फूंक दी जाती है। अब अगर वो पेट में ज़िंदा था लेकिन जब पैदा हुआ तो वो मुर्दा था, मुर्दा हालत में वो पैदा हुआ, तो उसका ये हुक्म होता है कि ऐसे बच्चे का नाम रख देना चाहिए, लेकिन इसका कोई गुस्ल कफ़न दफन नमाज जनाज़ा वो नहीं होगा, क्योंकि वो मुर्दा पैदा हुआ है, उस पर ज़िंदों के अहकाम लाजिम नहीं होंगे। हाँ, अगर वो पैदा होने के बाद एक भी सांस ले लेता, पैदा होने के बाद एक भी सांस वो ले लेता तो फिर उसका गुस्ल भी था, कफ़न भी था, नमाज जनाज़ा सारी चीज़ें थी। लेकिन जो बच्चा मुर्दा पैदा हुआ, ना उसकी नमाज जनाज़ा होती है, ना उसका गुस्ल होता है, ना कफ़न दफन। उसका हुक्म ये है कि साफ़ कपड़े में लपेट कर उसे कब्रिस्तान में दफन कर देना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, उसे कब्रिस्तान से बाहर दफन कराते हैं या इधर उधर फेंक आते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे कब्रिस्तान में ही दफन करना चाहिए। हाँ, नाम उसका ज़रूर रखें, क्योंकि बरोज़े क़यामत बच्चे को ज़िंदा किया जाएगा और उसको उसके नाम से पुकारा जाएगा, तो इसलिए बेनाम उसे नहीं दफन करना चाहिए, उसका नाम रख देना चाहिए। और ये फ़ुक़हाए अहनाफ़ के नज़दीक है। इस मसले में कुछ इख्तिलाफ़ ज़रूर है, लेकिन फ़ुक़हाए अहनाफ़ के नज़दीक यही हुक्म है। उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। अल्लाह ताला हमें
دین اسلام کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ عزیز سامعین کرام، بہت سارے دوستوں نے یہ سوال پوچھا کہ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو قضا کیسے کریں گے، کیسے پڑھیں گے، نیت کیسے کریں گے، صرف فرض پڑھیں گے یا سنتیں بھی پڑھنا ہوں گی، اور قضا کس وقت پڑھی جا سکتی ہے، کس وقت نہیں پڑھی جا سکتی۔ اور پھر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ ظہر کی نماز کے ساتھ فجر کی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو ان سارے سوالوں کا میں انشاءاللہ اسی ایک ویڈیو میں آپ کو جواب دینے جا رہا ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں، فرض نماز کو بغیر کسی عذر کے قضا کرنا یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جس نے ایک نماز جان بوجھ کر قضا کی اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اور معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جہنم کے مناظر دکھائے گئے تو وہاں ایک شخص کے سر کو فرشتے کچل رہے تھے پتھر کے ساتھ، اور پیدر پہ اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے، اور جب اس کے سر کو کچلا جاتا ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کا سر درست ہوتا ہے، پھر یہ پیدر پہ اس کے سر کے ساتھ یہ عمل بار بار کیا جاتا ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ اسے یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے، اس کے ساتھ یہ عمل کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ فرض نمازوں کے وقت سونے کا عادی تھا تو اس لیے اسے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ تو یہ فرض نماز قضا کرنا یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اس سے باز رہنا چاہیے۔ اور پھر فجر کی نماز قضا کرنا یاد رکھیں وہ وقت ہی بڑا بابرکت ہوتا ہے۔ اگر آپ دن کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے کریں گے، فجر کی نماز قضا کر دیں گے، تو آگے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں، رزق میں کس طرح برکت ہوگی، اور پھر آپ کا باقی سارا دن کیسا گزرے گا، یہ کوئی مشکل نہیں ہے سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے دن کا آغاز بابرکت عمل سے کرنا چاہیے۔ فرض نماز ہے اسے کبھی بھی قضا نہیں کرنا چاہیے۔ جان بوجھ کر نماز کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے کبھی کسی کی فجر کی نماز رہ جائے، قضا ہو جائے، تو اب اسے کیسے پڑھنا ہے، اس کی نیت کیسے کرنی ہے، اسے کس وقت ادا کرنا ہے، اور پھر صرف فرض پڑھنے ہیں یا سنتیں بھی پڑھنی ہیں، اور کون سے وقت پڑھنی ہیں، یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یاد رکھیے قضا نماز پڑھنے کا بالکل آسان طریقہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اسی دن ہی وہ نماز قضا ادا کر رہے ہیں، مثال کے طور پر آج آپ کی نماز فجر رہ گئی ہے تو اس کی قضا آپ پڑھ رہے ہیں، تو اس میں پھر یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ زوال کے وقت سے پہلے پڑھ رہے ہیں تو اس میں پھر آپ سنتیں بھی پڑھیں گے، فرض بھی پڑھیں گے اور سنتیں بھی پڑھیں گے۔ اگر آپ زوال کا وقت شروع ہونے کے بعد پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ سنتیں نہیں پڑھیں گے، پھر آپ صرف 2 فرض پڑھیں گے۔ اب اس کی نیت کیسے کریں گے؟ تو اس کی نیت اگر آپ زبان سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اصل نیت وہ دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، دل میں ارادہ ہے تو یہی کافی ہے۔ زبان سے اگر آپ وہ الفاظ کہنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کہیں گے کہ میں نے آج کی فجر کی نماز قضا کرنے کی نیت کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف کعبہ شریف، اللہ اکبر، یہ کہہ کر آپ نماز شروع کر لیں گے۔ یہ زبان سے کہنا کوئی یہ ضروری نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے، نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کہنا چاہتے ہیں تو یہ الفاظ آپ کہہ لیں۔ اس کے بعد پھر جس طرح آپ دیگر نمازیں پڑھی جاتی ہیں 2 رکعت والی، اسی طرح آپ اس نماز کو پڑھیں گے، یعنی تکبیر تحریمہ کہیں گے، پھر ثنا پڑھیں گے، پھر تعوذ تسمیہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر 7 سورت ملائیں گے، پھر رکوع، پھر 2 سجدے، پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے، پھر بسم اللہ سے شروع کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، 7 سورت ملائیں گے، رکوع، سجود اور اتحیات پڑھ کے دائیں بائیں جانب وہ آپ سلام پھیر دیں گے۔ اس حوالے سے ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ قضا نماز کس وقت پڑھ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں 3 مکروہ اوقات ہیں جس میں آپ کوئی بھی نماز ادا نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے۔ نمبر 1 طلوع آفتاب، یعنی جب صبح سورج نکلتا ہے تو سورج نکلنے کے بعد 15-20 منٹ ٹائم ہوتا ہے، اس دوران وہ جو 15-20 منٹ ہوتے ہیں اس میں آپ کوئی بھی نماز ادا نہیں کر سکتے۔ دوسرا وقت ہے نصف النہار جسے ہم زوال کا وقت کہتے ہیں۔ تیسرا وقت ہے غروب آفتاب، یعنی جب شام کو سورج غروب ہوتا ہے تو سورج غروب ہونے سے پہلے جو 20 منٹ ہوتے ہیں، 15-20 منٹ ہوتے ہیں، اس میں آپ کوئی بھی وہ نماز ادا نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ آپ جب چاہیں، ان 3 اوقات کے علاوہ جب چاہیں آپ کوئی بھی نماز وہ قضا ہو گئی جو آپ کی، وہ آپ ادا کر سکتے ہیں سوائے ان 3 مکروہ اوقات کے۔ مثال کے طور پر آپ فجر کی نماز آپ کی رہ گئی ہے تو آپ اسے ظہر کی نماز کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی ہماری فجر کی رہ گئی نماز تو کیا ہم ظہر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل، آپ کی فجر کی نماز رہ گئی، آپ فجر کے وہ ظہر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، عصر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح عشاء کی نماز آپ ظہر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی بھی وقت آپ ان 3 اوقات کے علاوہ آپ
قضا نمازیں جو ہیں ان کو ادا کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر اس حوالے سے کوئی سوال آپ کا ہو آپ کے ذہن میں تو اسی ویڈیو کمنٹ باکس میں درج کر دیں، انشاءاللہ میں اس کا آپ کو ضرور جواب دوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، روزانہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی سورہ اخلاص روزانہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو سورہ اخلاص پڑھنے کے وہ بڑے بڑے فوائد اور کمالات بتانے جا رہا ہوں جنہیں سن کر آپ حیران ہوں گے اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ ویسے بھی آپ کو یہ صورت زبانی یاد ہوگی، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جسے قرآن پاک کی کوئی اور صورت یاد نہیں اسے سورہ اخلاص ضرور یاد ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں بچپن سے ہی جب والدین نماز سکھاتے ہیں تو سورہ اخلاص پڑھاتے ہیں، پھر جب ہم مسجد یا مدرسے میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں وہ ہمارے معلم ہمارے استاد جو ہیں وہ سورہ اخلاص سے ہی وہ اکثر ابتدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یاد تو یہ صورت سب کو ہے، لیکن جو اس صورت کو پڑھنے کے فوائد ہیں، جو اس کی فضیلت ہے، جو اس کے کمالات ہیں، وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یقین مانیں میں اس کے فضائل آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ یاد رکھیں، درجنوں وظائف ایک طرف اور سورہ اخلاص کی تلاوت ایک طرف۔ آپ پابندی کے ساتھ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، شروع کر دیں اس کی تلاوت، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آئیے جانتے ہیں سورہ اخلاص کے فضائل و فوائد و کمالات۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز کے بعد کسی سے گفتگو کیے بغیر سورہ اخلاص پڑھی، یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ کسی سے کوئی کلام نہیں کرتا، کوئی بات نہیں کرتا، اور وہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، تو حضور علیہ السلام فرمایا کہ اس دن اس کے لیے 50 صدیقین کے برابر ثواب لکھا جائے گا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھیں، اسی جگہ بیٹھے رہیں اور پھر سورہ اخلاص کی تلاوت کریں کسی سے بات چیت کرنے سے پہلے، تو انشاءاللہ آپ کو 50 صدیقین کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ ایک اور حدیث جو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ اخلاص 10 بار مکمل پڑھی اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے سورہ اخلاص 200 مرتبہ پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس صورت کو یعنی سورہ اخلاص کو باوضو ہو کر 300 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والے کو 9 فائدے عطا فرماتا ہے۔ وہ فائدے کون سے ہیں؟ پہلا فائدہ فرمایا جو بندہ اس صورت کو باوضو ہو کر 300 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 300 غضب کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ میں جو بندہ اس صورت کو باوضو ہو کر پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ 300 دروازے اس کے لیے رزق کے کھول دیتا ہے۔ تیسرا فائدہ میں جو بندہ اس صورت کو باوضو ہو کر پڑھتا ہے 300 مرتبہ، تو اس صورت کو پڑھنے والے کے لیے 300 دروازے رحمت کے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی رزق کے، رحمت کے وہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں، غضب کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور چوتھا فائدہ میں جو اس صورت کو 300 مرتبہ باوضو ہو کر پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس صورت کے پڑھنے والے کو اپنے علم سے علم عطا فرمائے گا اور اپنے صبر سے اسے صبر عطا فرمائے گا۔ پانچواں فائدہ فرمایا جو شخص 300 مرتبہ باوضو ہو کر سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو 36 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 300 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر 36 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ چھٹا فائدہ اس صورت کا یہ ہے کہ جو بندہ اس صورت کو 300 مرتبہ باوضو ہو کر پڑھتا ہے، ایسے شخص کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ساتواں فائدہ اس صورت کا یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں 20 محل تیار فرمائے گا، اور یہ کوئی عام محل نہیں ہوں گے، یہ دنیا داروں کے محل نہیں، اس طرح کے نہیں، ہر محل یاقوت اور مرجان کا ہوگا، اور ہر محل کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کتنے شاندار اور کتنے خوبصورت یہ محل ہوں گے کہ جو یاقوت اور مرجان سے بنے ہوں، جس کے 70,000 دروازے ہیں۔ پڑھنا کیا ہے؟ 300 مرتبہ سورہ اخلاص باوضو ہو کر پڑھا کریں، کوشش کیا کریں اس کو اپنے معمولات میں شامل کریں۔ آٹھواں فائدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس سورت کو پڑھنے والے کو 2000 رکعت نفل پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ 2000
رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب، صرف 300 مرتبہ باوضو ہو کر سورہ اخلاص پڑھنے پر 2000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب۔ اور نامہ فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو شخص اس صورت کو 300 مرتبہ باوضو ہو کر پڑھے گا، جب ایسا شخص مرے گا تو اس کے جنازے میں 1,10,000 فرشتے شمولیت کریں گے۔ تو یہ بڑی بابرکت اور بڑی ہی یہ فضیلت والی یہ سورہ ہے۔ کوشش کریں آپ اس کی تلاوت کیا کریں، آپ کو اس کا بہت زیادہ اجر ملے گا۔ رزق کے دروازے کھولیں گے، رحمتوں کے دروازے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کھولے گا، غضب کے دروازے بند ہو جائیں گے، دنیا اور آخرت دونوں ہی اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔